बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं दोस्त कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, तो मैं उनकी तरफ जाने से पहले थोड़ी सी गुजारिशें करना चाहता हूँ। आपको इल्म है कि मैं फैज़ आम प्रोग्राम करता हूँ। कुछ हमारे माशरे की खराबियाँ जो हैं उनका हल तलाश करने के लिए मैं जो दीन के आलम है उनसे गुफ्तगू करता हूँ कि शायद कोई हल निकल आए। तो ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैन भाई, बड़ा मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ईमान के मायने क्या हैं आपकी नज़र में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जिस तरह डरने का हक है। हरगिज़ तुम्हें मौत ना आए मगर मुसलमान होने की हालत में। ठीक। ईमान अमन से माखूज़ है जी, और अमन का माना है नफ्स का मुतमाइन होना। और नफ्स उस वक़्त ही मुतमाइन होता है कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद रखता है, ईमान रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें जज़ा अता फरमाने वाला है, अल्लाह की ज़ात ही मुझे सज़ा देने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों पर जब उसका मुकम्मल पुख्ता ईमान होता है तो फिर वही शख्स कामिल मुत्तकी परहेज़गार होता है। और जमहूर के नज़दीक तस्दीक और कल्ब इसका नाम ईमान है। इसी तरह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ये इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि ईमान के 3 जुज़ है जी। पहला वो फरमाते हैं तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दूसरा फरमाते हैं इक़रारुम बिल लिसान, तीसरा फरमाते हैं आमाल सालिह। इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ईमान के 2 जुज़ हैं, तस्दीक और क़ल्ब, यानी कि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ये 2 जुज़ हैं कि जब बंदा ज़ुबान से इकरार कर लेता है, ज़ुबान से जो है ना वो इकरार कर लेता है, दिल से तस्दीक कर लेता है, तो वो पुख्ता ईमान वाला बन जाता है। ठीक। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी फरमान है सूरह तौबा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जब बंदा नेक और साले लोगों की, सच्चों की सोहबत इख्तियार करता है तो वो मुत्तकी परहेज़गार बन जाता है। और मज़ीद जब अपने अमल में खुशू पैदा करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करता चला जाता है। और जब वो बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है नेक अमाल के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, हज ज़कात के ज़रिए, तो वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब इतना हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम आज़ा से पाक है, वो कानों से भी पाक है, वो आँखों से भी पाक है, वो ज़ुबान से भी पाक है, वो हाथों से भी पाक है, हर चीज़ से वो पाक है, खाने पीने से पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब नूर जलाल उसकी आँख बनता है तो वही बंदा जो मुत्तकी परहेज़गार होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो वो बंदा दूर और नज़दीक की चीज़ों को इस तरह ही देखता है जैसे आम देखता है। कुर्ब में भी वही चीज़ देख रहा है और दूर बाईद भी वही चीज़ देख रहा है। गोया कि उसके लिए बाईद नहीं रहा, जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ उन चीज़ों को जो है ना वो देख रहा है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब नूर जलाल उसकी आँख बनता है
تو پھر وہ اللہ رب العزت کے قرب میں آ کر وہ دور اور نزدیکی چیزوں کو جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے ایمان کی وضاحت کی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم جو پاکستانی ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، اگر میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، مجھ میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر میں کیسا انسان ہوں؟ اگر ایمان مجھ میں سے نکال دیا جائے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کی ترجمہ بھی حضرت کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی کہ والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت محترم جب بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے پاس تو کوئی چیز باقی رہی نہیں ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے فاتق الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جاتا ہے تو آدمی جو چاہے وہ کرتا پھرے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، لہٰذا ہم ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہم اب اپنے والدین کا ہمیں ادب کرنا، احترام کرنا اور شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت رکھنا کہ ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو۔ اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ ملے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری جان کے علاوہ آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری جان سے بھی بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہے۔ اچھا قاری صاحب، اصل میں بات کیا ہے؟ یہ پروگرام جو میں نے شروع کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے اور یہ جو ہمارے پاکستانی معاشرے کے لوگ ہیں، یہ دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ میں اگر یہ کہوں کہ 100 میں سے 100 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو چلے ایک بچنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں 99% لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک سچ بول رہا ہے۔ کسی آدمی کا میں نے اپنی زندگی میں کسی جگہ بھی، کسی سرکاری ادارے میں کہیں بھی میں گیا ہوں تو 1 منٹ میں اس کا ایمان بک گیا، خرید لیا۔ اصل میں ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلامی سلطنت ہے، اور پھر ہمارا مسلمان ہونا انسانوں کے اعلیٰ درجے کا ایک مذہب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، میں مثال کے طور پہ جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح تمام عالم دین گفتگو کرتے ہیں، یہ بات تو بتاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، میں نے 1 گھنٹہ تقریر سنی، تو جتنے لوگ وہاں پنڈال میں بیٹھے تھے ان کی ذات کے متعلق اس عالم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس نے دینی فلسفہ بیان کیا، قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس نے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے ایمان کی اصلاح کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب میں یہ جو پروگرام کرتا ہوں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ میں اس پروگرام میں ہر دوست سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح
ہمارا جو حفاظت ایمان ہے وہ کس طرح ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے حساب سے تو یہ کوئی فلسفہ بیان کرتا رہے، میری اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے میں اپنی بات پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. اصلاح کے لیے آپ کی جو گفتگو ہے وہ میرے دل تک جانی چاہیے. آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں، مجھ سے مراد یہ ہے کہ میں عوام ہوں. ٹھیک ہے جی، میں 2 گھنٹے کی آپ کی تقریر سنتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اچھی باتیں کرتا ہوں. لیکن جب میرے پاس کوئی بندہ کسی کام کے لیے آتا ہے، میں سرکاری افسر ہوں، تو میں اس سے پیسے پکڑتا ہوں. حفاظت ایمان سے میری مراد یہ ہے کہ ایمان بک کیوں جاتا ہے. اس کے ویسے تو یہ قرۂ ارض جو ہے میں یہ لوگ اس بات کو برا مانتے ہیں، یہ قرۂ ارض جو ہے نا جی، یہ پیسے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. میرے حساب سے اس زمین سے پیسہ نکال دیں آپ تو یہ دنیا پھر چل ہی نہیں سکتی. تو ہمارا جو ایمان ہے وہ پیسے سے اگر تھوڑا سا دور ہوگا، پیسہ کمائے، حلال کا کمائے، ٹھیک ہے، پیسے سے ذرا دور ہوگا تو وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی مجھے ایسی بات بتانی ہے کہ سمجھانے والے کا اس طرح اثر ہو سکتا ہے. یہ جو آپ بالکل حدیثیں بیان کریں، کچھ کریں، یہ ساری دنیا کر رہی ہے. میرے دل کو آپ کیسے برائی سے دور کریں گے؟ ایک فقرہ بولنے کے بعد پھر میں آپ کی طرف چلتا ہوں. مثال کے طور پہ آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں نے زین صاحب سے پروگرام کرنا ہے، اور میں جہاں جاتے ہیں پیٹرول ڈالنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی ذرا 0 میٹر چیک کر لو. یہ بددیانتی کی وہ مثال ہے، یہ بددیانتی کی وہ مثال ہے جو اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے 0 میٹر چیک نہیں کیا تو یا میں پیٹرول غلط ڈالوں گا یا میں اس میں کوئی دھوکہ کروں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جدھر چلے جائیں آپ پیٹرول ڈالیں، آپ اپنی گاڑی پہ گئے، آپ نے کسی سیل مین سے پیٹرول نہیں ڈالنا، آپ نے خود نیچے اترنا ہے، اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال لینا ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ 0 میٹر چیک کر لیں. جب ہمارا 0 میٹر چیک کرنے کا سسٹم ختم ہوگا تو پھر ہم مسلمان ہوں گے. جی آپ نے جو پہلی بات کی ہے اس حوالے سے میں ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ کے ذریعے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے محبوب نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. جی. عن ابی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جی اس کی تشریح بھی کر دیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ، جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے، وَأَطَاعَ لِلَّهِ، جس نے عطا کیا اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس نے منع کیا، اپنے ہاتھ کو روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، یعنی کہ وہ دوسرے انسان سے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور مسلمان ہے، میں نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، ہر حال میں فائدہ پہنچانا ہے، میں نے اس کا نقصان نہیں کرنا، اور وہ اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے. اور اسی طرح وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ بغض رکھے اللہ کے لیے اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کر رہا ہے، اور بالخصوص اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو وہ اس سے بغض رکھے اس وجہ سے کہ اس نے دین اسلام کے خلاف عمل کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثلا جس طرح پٹرول گاڑی میں ڈلوایا، ہم نے اس میں تھوڑی سی ڈنڈی مار لی اور ہم نے یہ دل میں تصور ہی نہیں لے کے آئے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں.
ایسی بات دل میں سوچتے ہی نہیں ہے. یہ بات یہ جب یہ سوچیں گے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انسانیت کے ساتھ محبت کرے. بغض رکھنا ہے تو اگر وہ بندہ دین اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے تو اس سے دور ہٹ جائیں، اس سے بغض رکھیں. اور اسی طرح فرمایا وَعَطَاءَ لِلَّهِ، وہ اگر بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی رمضان المبارک قریب ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، تو وہ صرف اس کے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور وہ اپنے مال کا حساب کر کے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. نیت یہ ہو وَعَطَاءَ لِلَّهِ کہ میں اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور اسی طرح اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، ایسی جگہوں سے روک لیتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے کہ یہاں خرچ نہیں کرنا، برے کاموں پہ خرچ نہیں کرنا، برے عمل کے لیے خرچ نہیں کرنا، بلکہ نیک اعمال کے لیے ہمیشہ پیسہ خرچ کرتے رہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. بڑی اچھی، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. میں پھر اسی طرف چلا جاؤں گا کہ یہ بات میرے دل کے اندر کیوں نہیں بیٹھ رہی. یعنی ہمارے 22 کروڑ عوام جو ہیں، اس میں سے ہر صاحب ایک اختیار آدمی رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ چوریاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ ساری باتیں یا تو ان دیکھتے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے نا جی، اللہ تعالیٰ میرے وجود کے اندر ہے تو میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں برائی کرتے ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے وجود کے اندر ہے اور میں برائی کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا پاکستانی مسلمانوں کو دین اور اسلام کی ان کے روح میں داخل ہوگا؟ یہ سچ بولیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ 0 میٹر چیک کر لیں؟ ٹھیک ہے جی. میں ایک چھوٹا سا بادشاہ کا ایک قصہ ہے. ایک بادشاہ سلامت علماء کو قتل کر دیتا تھا. وہ ہر جمعے والے دن کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. یہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز سمجھ لیں آپ، جمعے کی نماز پہ جاتا تھا. وہاں کا حاکم بھی تھا، بادشاہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا وہ سمجھتا تھا آج میں مارا گیا میرا سر قلم ہو جائے گا. بعد میں اس مولوی کو اٹھا لاتے تھے، اس کا سر قلم کر دیتے تھے. یہ سلسلہ کئی زمانہ چلتا رہا. جس دن بھی بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں نے فلانی جگہ نماز پڑھنی، فلانی مسجد میں، مولوی نے سمجھا میں تمہارا جاؤں گا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جگہ وہ نماز پڑھنے گئے، بادشاہ سلامت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس بادشاہ سلامت نے اس امام کو انعام دیا اور اس کو قتل نہیں کیا. اب میں حفاظت ایمان کی بات کر رہا ہوں. تو پوچھا گیا، وزراء نے پوچھا، سب نے پوچھا کہ آپ تو پچھلے 10 سال سے جس کے پیچھے کبھی نماز پڑھنے گئے اس کو آپ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا میں جس کے پیچھے بھی نماز میں نے پڑھی ہے اس کو یہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے اس کو یہ خیال رہا کہ بادشاہ پیچھے کھڑا ہے. کہتے وہ کیسے؟ کہتے میں نے بہت بڑا ایک جبہ پہن رکھا تھا اور یہ اور وہ میں پہنتا تھا. جب مولانا صاحب سجدے میں جاتے تھے تو میرا جو جبہ تھا وہ اس جگہ پہ ایسے گرتا تھا، تو مولانا صاحب جب ایسے اٹھتے تھے تو میرا جبہ اس کے پاؤں کے نیچے آتا تھا. وہ مولانا صاحب پھر جھکتے تھے، جھک کے اور اس کو میرے جبے کو نکالتے تھے کہ بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے. میرے جبے کو جب نکالتے تھے تو میں نماز ختم ہونے کے بعد اس کو قتل کرا دیتا تھا. کیوں؟ کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا حضور پیش ہوا ہے تو دل سے پیش نہیں ہوا، اس کو یہ خوف تھا کہ بادشاہ سلامت پیچھے. یہ جس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، اس کے پاؤں میں میرا جبہ پھنس گیا تھا
اور یہ کھڑا ہو گیا تھا، اس نے بقیہ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اور میرا جبہ اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور میں پھنسا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس نیت سے داخل ہوا تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے بادشاہ کا جو سر کا کپڑا ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے۔ تو جب تک پاکستانی مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں، تو یہ جبہ، یہ رشوت، یہ چوری، یہ جھوٹ، یہ مکاری، میں آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کروں گا، میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو مسلمانوں کے دل تک اترے، ہمارا معاشرہ انتہائی پستی میں ہے، 17.5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں۔ آپ جیسے عالم دین ہر جمعے والے دن آدھا پونا گھنٹہ بیان کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں، یہ میرے دل پر کیوں نہیں اثر کر رہا؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے رشوت نہیں۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتا ہوں کہ کیا پاکستانی عوام کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں حلال کا ہے؟ نہیں پتہ نا؟ جاپان جو ہے یہ کافروں کا ملک ہے، جاپان پوری دنیا میں جاپان سب سے آگے سچ بولنے میں، اس میں کوئی مسلم کنٹری شامل نہیں ہے جو سب سے آگے ہے۔ اس کے متعلق میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی حکم۔ ایک عرابی آتا ہے، ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں 4 قسم کے عیب ہیں۔ اس میں جو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ رشوت لینا، جھوٹ بولنا، یہ سارے معاملات اس حدیث مبارکہ کے تحت وہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب وہ عرابی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ مجھ میں 4 قسم کے عیب ہیں، آپ مجھے ایک منع کر دے تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ میں جھوٹ بولنے کی میرے اندر عادت ہے، بری عادتیں بہت ساری ہیں، کوئی ایک زنا بتا دیں۔ کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، ان میں سے آپ ایک منع کر دیں میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک عیب چھوڑ دو۔ تو جب اس نے وعدہ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو وہ گھر جاتا ہے، رات کو چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو تھوڑا سا سفر کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی، صبح اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ تو وہ چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شراب پینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس سے بھی باز آ جاتا ہے۔ اسی طرح برا عمل کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کر لیا، اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا تو میں سچ بولوں گا تو میرے اوپر حد ایک قائم کی جائے گی، تو لہذا اس نے وہ سارے عیب چھوڑ دیے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تمام لوگ اپنے آپ کو جھوٹ سے ماورا کر لیں، جھوٹ نہ بولیں، تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ہم کافروں کی تو مثالیں دیتے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی جاپان کی مثال دی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان ایسا بن جائے کہ کافر ہماری مثالیں دے، کافر ہماری مثالیں دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مسلمان تھا، اس کے گھر کے اندر ایک کافر غیر مسلم آ کے رہائش پذیر ہوا، اور جو مالک مکان تھا وہ بزرگ تھا۔ وہ 1 مہینہ گزرا تو وہ غیر مسلم جب کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اے نوجوان، ابھی تو آپ کو چند دن ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، آپ نے محنت مزدوری کی ہے، تو لہٰذا آپ یہ 1 مہینے کا کرایہ بھی آپ ہی رکھ لیں، کوئی بات نہیں، آپ مزید محنت کریں۔ تو جب اس نے 1 مہینے کا کرایہ اس کو معاف کر دیا، جب دوسرا مہینہ آیا
پھر وہ کرایہ دینے کے لیے گیا تو اس بزرگ نے کہا نہیں، آپ اس پیسوں میں سے اپنے لیے کچھ چیزیں خرید لیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس نے اسی طرح تیسرے مہینے کا کرایہ بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو جب اس غیر مسلم نے اس مسلمان کی اس عادت کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، گفتگو سنی، اس اخلاص کو دیکھا، تو وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری مسلمانوں کے اندر جب اس طرح کا رویہ آئے گا کہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں، ایک عربی کا مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زبان سے جو تم بول رہے ہو اس کا زخم جو دوسرے مسلمان کو لگتا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جی، اگر وہ زخم تم اپنی زبان سے نہ لگاؤ تو وہ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ خوش رہے گا، مگر جو زبان کا زخم لگتا ہے یہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم ایک عمل کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو ہمارے تمام عیب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، بڑی اچھی آپ نے باتیں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کریں گے پھر ہم ناظرین، ہم زین العابدین صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور لب لباب یہ ہے کہ آپ سچ بولیں گے۔ اصل میں ہم یہ حفاظت ایمان اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی قوم اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور یہ سمجھے کہ میرا ایمان اس کام کرنے سے کمزور ہو جائے گا، تو وہ پھر اچھا مسلمان بن جائے گا، اور اللہ کے نزدیک وہی لوگ محبوب ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے، اور اللہ کے قریب وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کی اور میری پوشیدہ باتیں اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے وجود کے اندر ہے۔ دولت جو ہے یہ اس کی ہوس انسان کو کمزور کرتی ہے، اور دولت کی ہوس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ ویسے میں اپنے انتظامیہ سے کہوں گا کہ میرے فون کا نمبر اس حفاظت ایمان کے نیچے دیں۔ جو حضرات بھی اس معاملے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا اور ہم سچے کھرے مسلمان کیسے بنیں گے، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس پروگرام میں آ سکتا ہے۔ میں زین العابدین صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ آئے پروگرام میں، انہوں نے وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ایمان کو بھی آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔